नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेहिसाब फ़ज़ल और एहसान है कि जिस रब्ब करीम ने जुमअतुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुमअतुल मुबारक को हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए अमन का, आज़ादी का, कामयाबी का बाइस बनाए। सामीन मोहतरम, जैसा कि हम गुज़िश्ता चंद जुमअतुल मुबारक से जानशीन मुस्तफ़ा खलीफ़ा बिला फ़स्ल, वफ़ादार रसूल, यार गार, यार मज़ार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब और फ़ज़ाइल और आपका ज़िक्र खैर हो रहा है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वो ज़िक्र करेंगे जो सिद्दीक़ अकबर को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ुर्ब और मइयत जिस अंदाज में अल्लाह ने अता की, वो सिर्फ़ सिद्दीक़ का ही हिस्सा है। कायनात इंसानी में अल्लाह ने ये सआदत सिवाय सिद्दीक़ अकबर के किसी को नहीं अता फरमाई। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस जहाँ सहाबा कराम का ज़िक्र फरमाया और हुज़ूर की रिसालत का भी ज़िक्र फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ रहते हैं, अशिद्दा अलल कुफ़ार, काफरों पर सख्त हैं, रुहमा बैनहुम, आपस में वो नरम दिल हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, उनके चेहरों पे अगर देखेंगे, अगर उनके पेशानियों पे देखेंगे तो आपको सजदे के आसार भी उन्हें नज़र आएंगे। तो ये हकीकत में सब सहाबा की ये सिफ़ात हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर आप इसको थोड़ी गहरी निगाह से पढ़ें तो जिस तरह मुस्तफ़ा के 4 यार सहाबा हैं ना, तो अल्लाह ने हर सहाबी, हर हुजूर के यार की एक सिफत ज़िक्र फरमाई। फरमाया वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ है, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। ये सिफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कि जो मइयत और क़ुर्ब सिद्दीक़ अकबर को मिला वो कायनात में किसी को नहीं मिलता। अशिद्दा उलल कुफ़ार, काफरों पे सख्त हैं। आप जानते हैं कि ये सिफत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, फरमाया रुहमा बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं। ये सिफत हज़रत उस्मान गनी की है कि अपनी जान दे दी लेकिन मुस्तफ़ा के मदीने को खून आलूद ना होने दी। यार लाखों की तादाद में फ़ौज आपके माताहत हो, लाखों की तादाद में फ़ौज आपके माताहत थी मदीना तैयबा में। खलीफतुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा सालिस यानी राशिदीन के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी। फ़ौज मिन्नतें कर रही, आप इजाज़त है, मौला कायनात अर्ज़ कर रहे हैं कि हुजूर आप इजाज़त है, इनको हम अभी ठिकाने लगा दें। लेकिन आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे मुस्तफ़ा के मदीने में खून किसी का बहे, चाहे वो हक भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ात की वजह से वो खून बहे। रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाया जब भी उन्हें तुम देखोगे वो रुकू और सजदे करते तुम्हें नजर आएंगे। तो कोई नमाजी ने देखा तो अली सजदे में था, किसी गाजी ने देखा तो अली रुकू में था। अगर कोई फ़कीर आया, हाजतमंद आया, ज़रूरतमंद आया, उसने सवाल किया तो रुकू की हालत में उसे खैरात मिले। ये मौला कायनात की सिफत करीमा है। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं
जानशीन मुस्तफ़ा का, खलीफतुर रसूल। आज इत्तेफाक से 22 जमादी सानी भी है, जुमतुल मुबारक भी है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उर्स मुबारक और विसाल मुबारक का दिन भी है। आज से 14 सदियाँ पहले 13 हिजरी बरोज़ मंगल और बुध के दरमियानी शब मगरिब और इशा के दरमियान 22 जमादी सानी को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल मुबारक हुआ, और आज जुमतुल मुबारक भी 22 जमादी सानी का दिन है। आज हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल मुबारक का दिन है। तो आज हम उस वस्ल की बात करते हैं जो किसी को नसीब नहीं, वो वस्ल हिजरत है। हिजरत की रात जो वस्ल मुस्तफ़ा का सिद्दीक़ अकबर को मिला, जो मईयत और कुर्बत, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये फ़ज़ाइल और मनाक़िब और ये फ़जीलतें, ये अज़मतें, ये सादतें हासिल हुई हिजरत की रात में। मैं समझता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल रखा था, जो मुस्तफ़ा की मज़हरियत को रखा, वो भी हिजरत की रात को अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर के अंदर मुंतकिल फरमाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करने पर जब अल्लाह ने ये सआदत अता फरमाई, तो ये नहीं है कि सिद्दीक़ अकबर सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तैयार हुए हिजरत करने के लिए। जब हुक्म आया हिजरत का कि हबीब आप अपने सहाबा को और मुसलमानों को कह दे कि अब मक्का छोड़ दें, मदीना शरीफ चले जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया। कुछ सहाबा को तो हुजूर ने हबशा की तरफ भेज दिया, तो क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा मुसलमानों के लिए जो था वो बहुत मुश्किल हो गया था रहना, सहाबा का मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया था। खुद अंदाज़ा करें, जिसको अपना जज, काजी और अपना मावा और मलजा समझते थे, जिनके फैसले मुस्तफ़ा करते थे, जब खुद मुस्तफ़ा के दुश्मन हो गए तो फिर मुस्तफ़ा के जो ग़ुलाम थे उनके हाल साथ उनकी अदावत का आलम खुद अंदाज़ा कर ले क्या होगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत का हुक्म दे दिया। तो जब मुसलमान जाने लगे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को अगर देखें तो कमाल ज़ात गिरामी है। कुरान ने ऐसे नहीं कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। वो बहैसियत जर्नेल देखो तो तुम्हारे लिए मिसाल राह है, बहैसियत सियासतदान देखो फरमाया फिर भी तुम्हारे लिए मिसाल राह है, अगर बहैसियत कायद देखो तो मुस्तफ़ा की क़ियादत जैसी कोई क़ियादत कायनात में नहीं मिलती। अल्लाह ने अकमल तरीन ज़ात मुस्तफ़ा को बनाया। यानी जहाँ जहाँ, यानी एक जुमले में मैं इसको ख़त्म करके अगली हिजरत की तरफ जिक्र करते हैं कि जितने भी अंबिया को अल्लाह ने सिफ़ात अता फरमाई, किसी को बादशाही की सिफत दी, किसी को बादशाही का रुतबा दिया, किसी को अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब में ख़ास मईयत अता फरमाई, किसी को कोहतूर पे बुला के अपने कलाम करने का शर्फ अता फरमाया। तो ये सादत मुख्तलफ अंबिया में अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी हर नबी के अंदर रख दी। तो जब अगर तमाम अंबिया, बल्कि यूं कहें कि अगर सारी कायनात की खूबियों को जमा करें तो एक ज़ात मुस्तफ़ा बनती है। कायनात की सारी खूबियों को अगर जमा करें तो ज़ात मुस्तफ़ा बनती है। तो क्योंकि हुजूर मस्दर कायनात हैं और मंबा कायनात हैं, हुजूर असले कायनात हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायदाना सलाहियत के तौर पर कायदीन को भी हुजूर ने हिजरत की रात ये सीरत अता फरमा दी। हुजूर ने अपने कारकुनान से जिस तरह मोहब्बत का इज़हार फरमाया, तमाम सहाबा को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले रवाना फरमाया। सारे सहाबा को हुजूर ने मदीने पहले भेज दिया। सारे सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिर में हुजूर की हिजरत है। 3 शख्सियात रह गई, हज़रत मौला कायनात, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी। 3 शख्सियात रह गई। अली अल मुर्तज़ा को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमानत जो हुजूर के पास पड़ी थी वो अली को दे दी।
فرمایا یہ علی امانتیں ہیں، میرے بستر پہ سو جا تاکہ یہ سمجھتے رہیں کہ نبی موجود ہے، اور یہ امانتیں صبح واپس کر کے دے دینا، وہ آ جانا مدینے میں، اور اپنے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب بھی ہجرت کے لیے حضور ایک گروہ کو، ایک وفد کو بھیجتے مدینہ شریف، میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، حضور مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی اولین مہاجرین میں اپنا نام لکھوا لوں، کہ اللہ قیامت کا دل فرمائے کہ صدیق تو نے ہجرت کی تھی پہلے، میں بھی کہہ سکوں کہ مولا تیرے حبیب نے کہا، میں نے بھی اس وقت ہجرت کی۔ تو حضور فرماتے صدیق ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے بہتر ساتھی عطا فرما دے، اللہ تجھے بہتر ساتھی عطا فرما دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کا یہ جملہ پتہ نہیں میرے دل پہ کتنا تسلی دیتا تھا۔ میرے دل میں دو خیال آتے تھے، دو خیال میرے ذہن میں آتے تھے۔ پہلا خیال تو یہ تھا کہ جس طرح حضور حضرت باقی کبار صحابہ کو، بڑے صحابہ کو، مظلوم اور محقور غریب صحابہ ساتھ بھیجتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ویسے ہی حضور مجھے کسی کا سہارا بنا کے مجھے بھیجیں گے، یعنی مجھے چند صحابہ دیں گے، غریب صحابہ کے فرمائیں گے اس کی حفاظت کر کے مدینے لے جاؤ، یعنی یہ سنگت سے مراد یہ سنگت تھی۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ شاید مجھے میری قسمت یہ بھی آ جائے کہ میں مصطفیٰ کا ساتھی ہجرت کا بن جاؤں۔ صدیق اسی خیال میں تھے، لیکن تقدیر تو فیصلہ پہلے فرما چکی تھی۔ تقدیر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگت پہلے دے چکی تھی، صرف وقت کا انتظار تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کا دن آیا نا، تو یہ اگر آپ ہجرت کے سفر کو پڑھیں نا، جس طرح پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی کے اندر پورے ہجرت کا واقعہ لکھا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا سارا انتظام، منتظم اعلیٰ جس کو کہتے ہیں نا، ہجرت کے انتظام کا سب سے بڑا کردار اور انتظام کرنے والا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایک بار ہمارے گھر میں ضرور تشریف لاتے تھے، کبھی صبح تشریف لاتے، کبھی شام کو تشریف لاتے۔ فرمایا جب ہجرت کی رات آئی نا، جس رات ہجرت کرنی تھی مصطفیٰ کریم نے، اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کو باہر نکالو کمرے سے، میں نے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ خاص بات ابو بکر صدیق کے گھر کرنی ہے تو یہ سارا گھر، یہ تو میرے بچے بیٹھے ہیں، یہ تو صدیق اکبر کا خون ہے، یہ جو در و دیوار ہے نا یہ بھی مصطفیٰ پر قربان ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر کا خون غدار نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر کے خون کے اندر کوئی غداری نہیں ہو سکتی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا قبول کر لیں گے، آقا آپ سے غداری نہیں کریں گے، جو بات کرنی ہے ان کے سامنے کریں۔ تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو سرگوشی میں کچھ فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی نا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ آج رات ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو میرا ساتھی ہوگا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پہلے میں سمجھتی تھی کہ بندہ جب بھی روتا ہے تو غم سے روتا ہے، دکھ سے روتا ہے، تکلیف سے روتا ہے، لیکن اس دن مجھے یہ پتا چلا کہ بندہ صرف درد، تکلیف اور غم سے نہیں روتا بلکہ خوشی سے بھی روتا ہے۔ صدیق اکبر کو جب ہجرت کی رات کی سنگت کی ساتھی ہونے کی خوشخبری حضور نے دی نا، فرمایا تو ہی رات میرے ساتھ ہوگا، تو اس وقت صدیق اکبر کی دھار نکل گئی، خوشی میں چیخیں نکل گئی، رونے لگے خوشی کے اندر کہ فضل رب الاولیٰ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا آپ نے سارا ذات راہ تیار کیا، آپ نے ایک گائیڈر خریدا، آپ نے ایک راہبر خریدا، ایک جو چولستان کے اندر آپ آج بھی جائیں جنگلوں کے اندر ایک راہبر ہوتے ہیں، گائیڈر ہوتا ہے جو گائیڈ کرتا ہے، تو آپ نے ایک کو معاوضہ دیا، اس سے حلف لیا، فرمایا تو نے 3 دن بعد فلاں جگہ پہ فلاں وادی میں اونٹنی لے کے آ جانی ہے، تو ہم آ جائیں گے اور ہمارے ساتھ تو نے مدینے چلنا ہے، سفر مدینہ کرنا ہے، یثرب کی وادی کی طرف ہجرت کرنی ہے۔
تو اس کو روانہ فرمایا، گھر میں آئے، سارے بچوں کو ساتھ بلایا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا گھر مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت میں شامل ہو جائے۔ پورا گھر صدیق کا ہجرت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، صدیق اکیلا نہیں تھا، صدیق اکبر کا بچہ بچہ مصطفیٰ کی ہجرت میں شامل، اپنا حصہ ملا رہا تھا۔ اپنے محبوب آقا کی حفاظت میں کس طرح صدیق اکبر کا گھر فدا ہو چکا تھا، قربان ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ جی ابا جان، فرمایا کہ ہم نے غار ثور میں جانا ہے، فرمایا 3 دن 3 راتیں ہم نے قیام کرنی ہے، کیونکہ ہمارے قتل کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، انعام رکھا ہوا ہے، یہ ہماری تلاش میں نکلیں گے، تو لہٰذا مکے کی ساری خبریں دن کو سن کے پورے مکے سے، رات کے وقت آ کے ہمیں غار ثور میں تو نے ساری خبریں دینی۔ ابا جان ٹھیک ہے، اپنی جمع بیٹی کو بلایا، فرمایا اسماء بنت ابی بکر، تجھے میں حضور کی خدمت کرنے کی نوکری دے رہا ہوں۔ جی ابا جان، فرمایا کہ جب اندھیرا ہو جائے نا، سورج غروب ہو جائے، بیٹی تو نے تازہ کھانا پکا کے غار ثور میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اپنے غلام کو بلایا، آجڑی کو بلایا جو بکریاں چراتا تھا، آپ کے اجڑ چراتا تھا۔ آپ نے فرمایا آجڑی میری بیٹی بھی آئے گی، میرا بیٹا بھی آئے گا غار ثور میں، یہ آمد و رفت رہے گی 3 دن، اور صبح اٹھا کر اندھیرے میں اپنی بکریاں ارد گرد گھما کے سارے جو کھرے پاؤں اور سارے نشانات ہوں پاؤں کے وہ سارے تو نے مٹا دے۔ یعنی غلام کی منزل تک حضور کی ہجرت میں سارا گھرانہ شامل تھا۔ یہ سارے انتظامات کر کے حضور نے فرمایا ابو بکر رات کسی وقت بھی میں تیرے دہلیز پہ پہنچوں گا۔ رات کو آقا علیہ السلام ہجرت کی رات ہے، کبھی اتفاق دیکھیں، خدا کی قدرت کا کرنا دیکھیں کہ جس رات حضور نے ہجرت کرنی تھی اس رات ابو جہل نے حضور کے قتل کا محاصرہ کر لی۔ 6 کافر لے کر، زہر آلود تلواریں لے کر، حضور کا کوئی محل نہیں تھا، ویسے تو محل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کا سادہ سا حجرہ تھا جس کا دروازہ نہیں تھا، آج پتہ نہیں امت کس چکر میں پڑ گئی ہے یار۔ تو آقا علیہ السلام اپنی بستر پر آرام فرما تھے، ابو جہل نے 6 کافر لیے اور حضور کا رات کو پہرا دے رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل تھا اور یہ حضور کے دور کا فرعون بھی ہے۔ حضور کے دور کا، حضور فرماتے ہیں ہر دور میں فرعون آیا ہے، ہر دور میں ایک فرعون آیا ہے، ہر نبی کو اللہ نے اس دور میں فرعون دیا ہے جو نبیوں کو اذیت دیتا تھا، اور میرے دور کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ محاصرہ کرتا رہا، باہر کھڑا رہا، لیکن جرت نہیں ہوئی اس وقت کے فرعون کو کہ وہ مصطفیٰ کی چادر اور 4 دیواری کا راز کر سکے۔ ان فرعونوں کے بھی کوئی اصول ہوتے تھے، پہلے کے فرعونوں کے بھی کوئی اصول ہوتے تھے، چادر اور 4 دیواری کا راز نہیں کی اس فرعون نے۔ پہرا دیتا رہا، آقا علیہ السلام اٹھے، باہر تشریف لے گئے، نہ پتہ چلا، اندر آئے، علی کو بلایا، سلایا، باہر نکلے، کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو اللہ نے اونگ دے دی، کھڑے کھڑے نیند میں ڈوب گئے۔ بلکہ حدیث کا مفہوم ہے، اگر آپ دیکھیں نا سیرت کی کتاب میں اٹھا کر، تو حضور نے مٹی اٹھا کے ان کے سروں میں ڈالی، تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے ڈالی۔ ہجرت کی رات آقا علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر پہ پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گٹھڑی باندھ کے نا سامان تیار کر کے فرماتے ہیں گھر والے کہ حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکا، صدیق اکبر نے دروازہ کھولنا چاہا تو بیگم نے کہا، بیوی صاحبہ نے کہا صدیق پوچھو تو صحیح کون ہے، انعام رکھا ہوا ہے، کافر آپ کی تلاش میں ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہو۔ فرمایا تجھے نہیں پتا، صدیق کا دل کہتا ہے میرے دروازے پہ میرا مصطفیٰ آ چکا ہے، میرا محبوب آ چکا ہے۔ دروازہ کھولا، اللہ کی عزت کی قسم روایات میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر گھر سے باہر ایک قدم رکھا تو دیکھا سامنے مصطفیٰ۔ فرمایا صدیق اٹھو، چلے جلدی کرے، ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے، صدیق چھوڑ دے سب کچھ۔ صدیق اکبر ایک پاؤں باہر رکھ کے کھڑے، ایک پاؤں اندر ہے، جوان بیوی ہے،
جوان بیٹیاں ہیں، معصوم بیٹی بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے. اللہ کی عزت کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیں. صدیق اکبر نے اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ان کو تو کہہ دوں کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارا بابا تمہیں نہیں ملے گا، آخری الوداعی سلام کر دو. خدا کی عزت کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، جو ابو بکر کا پاؤں باہر تھا، جو اندر تھا، وہ باہر والا اندر نہیں آیا، اندر والا باہر تو گیا ہے لیکن اندر نہیں آئے. آقا چلے جب جان ہی آپ کے نام کر دی ہے تو پہلے ہی بتا چکے تھے اب قائت اللہ و رسولہ کہ میرا رسول میرے گھر میں ہے، میرا خدا میرے گھر میں ہے. صدیق تو مصطفیٰ کی حفاظت میں لگ جا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر غار ثور کی طرف. یہاں تو بڑی عجیب حکمت عملی تھی میرے مصطفیٰ کی. دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کے ساتھ، سب کو پتا تھا کہ حضور نے مدینے جانا ہے، کافر جانتے تھے حضور نے جو ہجرت کرنی ہے مدینے پاک جانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے شریف جانا ہے. صحابہ پہلے پہنچ چکے تھے، صحابوں کو پتہ چل چکا تھا کہ صحابہ سارے چلے گئے ہیں، مدینے چلے گئے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا ڈیرہ جما لیا ہے، سکونت اختیار کر لیا ہے، انہوں نے بھی ادھر جانا ہے، دعوتیں دے چکے ہیں مدینے والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں مکہ المکرمہ اللہ سب کو دکھائے، یہ مکہ شہر ہے، مدینہ اس طرف ہے، غار ثور اس طرف ہے، اس طرف ہے، اس کونے میں. تو آقا علیہ السلام ادھر نہیں گئے، آقا علیہ السلام ادھر چلے گئے، اور کافر 3 دن 3 راتیں اس راستے پہ ڈھونڈتے رہے، نہ کہیں آقا کا وہ کھرا ملا، نہ کوئی پاؤں ملا، نہ نشانات ملے. آقا علیہ السلام 3 دن 3 راتیں غار ثور میں رہے اور وہ تھک ہار گئے. جو عزیزان محترم، اب یہاں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ادھر ٹھہر جائیں، میں نیچے اترتا ہوں، کیونکہ غار بہت پرانی ہے، صدیوں پرانی ہے، تو میں غار کو ذرا چیک کر کے آؤں، جائزہ لے کے آؤں کہ یہ کوئی بیٹھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، میں صفائی تو کر لوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں جمپ لگا دی. اب دیکھیں صدیق اکبر کو اپنی جان کی کوئی فکر تھی؟ اگر فکر تھی تو فکر مصطفیٰ تھی، بس کود گئے. کوئی صدیق سے پوچھے کہ صدیق جس مصطفیٰ کے لیے تو غار صاف کرنا چاہتا ہے کیا تیری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لوگوں غلاموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اللہ نے ہمیں پیدا ہی مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے کیا. ساری غار کو صاف کیا، ہاتھوں سے ٹٹولا، رات تھی، گھوپ اندھیری رات تھی، ساری غار کا جائزہ لیا ہاتھوں سے، سوراخ دیکھے، کتنے سوراخ، ہر طرف سے سوراخ نظر آئے. اپنے کپڑے اتارے، کپڑے پھاڑے، پتھروں میں دیے، سوراخ بند کرنے لگے کپڑوں اور پتھروں کے ساتھ. سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ نظر آ رہا تھا کہ ایک سوراخ ہے. کپڑے سارے پھٹ چکے ہیں، سارے استعمال کر چکے ہیں. 70 ڈھانپنے کے لیے ایک چادر رکھی، تو خیال کیا کہ اس پر میں ایڑی رکھ کے بیٹھ جاؤں گا، حضور کو بلا لیتا ہوں، کافر پیچھے نہ آ جائیں. تو آقا آ جائیں. تو صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کو ایسے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق آج غار میں اپنے بازو پھیلا کر تو نے نا مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی گود میں سلا دیا، تو آج رات مصطفیٰ تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تو قبر میں آئے گا تو تجھے بھی میں اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی بغل میں سلا لوں گا، اپنے سینے سے لگا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جب صدیق اکبر کا وصال ہوا نا، صدیق اکبر نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا. فرمایا علی تو نے حضور کو غسل دیا تھا اور میرا جی چاہتا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے بھی تو نے غسل دینا، اور تو نے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک قبر انور میں رکھا تھا اور میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تو بھی مجھے قبر انور میں رکھنا. صدیق اکبر سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں مولا کائنات اپنے صدیق اکبر کے جسم مبارک کو اٹھا کے نہ قبر میں رکھنے لگا، حضور کے دونوں بازو باہر آ گئے، ہاتھ باہر آ گئے. فرمایا علی جلدی کر، آج صدیق سے وعدہ تھا وہ پورا کر رہے ہیں، علی کو میرے بازو، صدیق کو میرے بازو میں دے. تو حضرت علی فرماتے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو میں صدیق اکبر کو رکھا، پھر
ایسا سینے سے لگایا تو قیامت تک سینے سے لگے ہوئے، قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں ایک اور مزے کی بات کہ صدیق اکبر کی قبر کس نے بنائی؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے چھانا بینا کتابیں پڑھی، لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ملا کہ صدیق اکبر کی قبر فلاں صحابی نے تیار کی، فلاں صحابی نے تیار کی۔ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تیار کرنے والے صحابہ کرام کا نام موجود ہے حدیث میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تیار کرنے والے صحابہ موجود ہیں، لیکن صدیق اکبر کی قبر کس نے تیار کی یہ نہیں ملتا، یہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اتنا ملتا ہے کہ ہم گئے اور اندر جب صدیق اکبر کے جسم مبارک کو لے کے گئے، ہم نے دیکھا کہ قبر تیار تھی، قبر تیار تھی۔ تو انشاءاللہ پھر اسی ہجرت کے واقعے سے اگلے جمعۃ المبارک پر آگے اس کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔